तमाम स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ साथियों, अपने तो टीचर्स हैं, मेरे तो साथी हैं, बल्कि मेरे तो बच्चे हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट की ब्रेक दीजिएगा, मैं थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके मुतालिक मैंने बात करनी है, तो लिख लेते हैं। तो ये लेक्चर का तरीका है। बहुत से बच्चों ने बात की है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ने थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ने थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसमें हम ये नहीं कैलिब्रेशन कर सकते किस ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कोई आने वाले दिनों का हमें तो नहीं पता। अल्लाह आप सबके हालात को मज़ीद बेहतर करे, मज़ीद कॉन्फिडेंस आपको मैसर आए। तो जो मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, से नो टू नो, ये मैं थोड़ी सी बात आपसे इसके मुतालिक करूँगा, क्योंकि अक्सर औक़ात जो हम किसी भी तकरीब में बातचीत करते हैं तो हमारी कामयाबी या नाकामी का बायस बन जाती है, या तो हमें कामयाब कर देती है या वो हमें नाकाम कर देती है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे मामलात में नाकाम करने वाले दूसरे नहीं हुआ करते, हम खुद ही अपने आप को नाकाम और कामयाब करने वाले होते हैं। वो किस तरह हम खुद को कामयाब और नाकाम करने वाले होते हैं कि हमारे अंदर एक खौफ पाया जाता है, एक अजीब सा खौफ कि जब हम लोगों के सामने जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, पता नहीं हम कैसे बिहेव करेंगे, पता नहीं हम अच्छी तरह बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पता नहीं पहली दफ़ा में हमारे साथ गड़बड़ ना हो जाए, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो सबके साथ ऐसे ही होता है, जब भी कोई पहली दफ़ा लोगों के सामने खड़ा होता है, चाहे वो किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन की तकरीब में खड़ा हो, या शादी की तकरीब में कोई कह दे कर वजीफा सुनाएंगे तो बात करें, बहुत से मामला होते हैं, या वैसे लोगों के हजूम में, तो उसे लोगों को फेस करना पड़ता है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि इंसान अपने खौफ को नो कहे, अपने खौफ से बाहर आए, क्योंकि जब भी कोई शख्स पहली दफ़ा करता है तो बहुत सी गड़बड़ होती है। मैंने कई बार ऐसी मिसालें अपने लेक्चर में भी दी हैं, साझा कराम में भी दी हैं, कि जब मैं पहले प्रेजेंटेशन दी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं जब वहाँ पे गया तो मेरी टांगें कांप गई। अब मैं बड़ा परेशान, और मैंने बहुत से लफ्ज़ सही की जगह गलत पढ़ दिए, लेकिन वो उस प्रोसेस में से मैं गुजरा, और उस गुजरने ने मेरा तजर्बा पैदा किया। और अगली दफ़ा फिर जब मैं आया तो कोई थोड़ी सी और गलतियाँ की होंगी, शायद पहली वाली काम की, फिर तीसरी चौथी, फिर बार बार करते करते एक ऐसा वक्त आ गया, एक ऐसा मौका आ गया कि फिर प्रेजेंटेशन बेहतर होने लगी, बातचीत बेहतर होने लगी। तो जब तक आप अपने पहले एक्सपीरियंस से नहीं गुजरते, और जब तक आप अपना पहला तजर्बा नहीं कर लेते और उसके खौफ ख़त्म नहीं कर लेते, अपने डर को खात्मा नहीं कर लेते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, जब तक हम डरते रहेंगे। तो इसीलिए मैं लिखा से नो टू नो, कि जब हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि नो, या बाहर से आवाज़ आती है, जब भी आप लोगों के हजूम में खड़े होते हैं तो लोगों की अक्सरियत आपसे कह रही होती है आप नहीं कर सकते, आप तो कर ही नहीं सकते, आप कैसे करेंगे, आपको तो ये आता ही नहीं, तो बहुत मुश्किल टास्क है। ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी, और बड़ी मुश्किल से शायद मुआशरे के अंदर कोई एक आधा दो चार ऐसे लोग आपको मिलें जो कहेंगे नहीं आप यकीनन ये कर सकते हैं। हो सकता है स्टेज पे आप ना कर सकते हो, आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन ये कि आने वाले दौर में तो हो सकता है कि आप जरूर कर लें उसको। तो इसलिए डेफिनेटली जब आप लोगों की बातें सुनेंगे, बहुत सारे लोगों की बातें सुनेंगे, उसको फिल्टर करें, उसमें से चीज़ों को अलहदा करें, नेगेटिविटी को फौरन अलहदा कर दें। और जो आपको कह रहे हैं कि नो यू कांट डू दिस, यू डोंट हैव द एबिलिटी टू दिस, आपके पास ये सलाहियत नहीं है कि आप ये काम कर सकें, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप फौरन अपने दिल में उनको नो कह दें। और जब आप अपने दिल में उनको नो कह देंगे और अपने अंदर के खौफ को भी नो कह देंगे, तो आपके अंदर से भी आवाज़ आएगी, आपको भी लगेगा मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा, तो बड़ा मुश्किल काम है, मैंने तो ऐसे कभी किया नहीं। तो भाई दुनिया में जो भी शख्स पहली दफ़ा करता है उसने पहले कभी वो नहीं किया होता, लेकिन जब वो पहले दफ़ा प्रोसेस में से गुजर जाता है उससे कुछ गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों से सीखता है। सिर्फ ये कि हमें सीखने वाला होना चाहिए, अगर आप सीखने वाले ना बने तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इरादा कर लें कि आज के अमल से मैं सीखूंगा, मैंने जो काम किया है मैं उसको देखूंगा, उसका अंदाज़ा लगाऊंगा, उसमें से अपनी गलती को निकालूंगा, और अगली बार ये गलती मैं नहीं करूँ, चाहे अगली बार कोई और गलती हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दुनिया के जितने भी कामयाब इंसानों को देखेंगे वो गलतियों से सीखते सीखते ही अपनी महारत तक पहुँचते हैं, वैसे कभी नहीं पहुँच सकता कोई शख्स।
تو جب ہم پہلی غلطی کو دیکھتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی غلطی نہیں ہوتی، دوسری ہو جاتی ہے. جب ہم دوسری غلطی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ تیسری ہو جاتی ہے. لیکن کرتے 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 جب بہت ساری غلطیوں کو اوور کم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ہماری کامیابی کا راستہ شروع ہوتا ہے. تو یہ کامیابی کا راستہ سے نو ٹو نو کے اندر ہی ہے. اگر ہم ان لوگوں کو یس کرنا شروع کر دیں جو ہمیں ڈراتے ہوں، جو روز کہتے ہو کہ تم تو یہ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر تو یہ قابلیت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر یہ پوٹینشیل موجود نہیں ہے، تم نے تو کبھی کیا نہیں، تمہارے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں، مجھے نہیں لگتا تم کبھی کامیاب ہو. ایسے ڈھیروں ڈھیر لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے، بلکہ ملیں گے ہی ایسے. صرف ایک آدھا آدمی کو آپ کو ملے گا جو یس کہے گا. تو آپ نے یس کے ساتھ دینا ہے، اپنے دل میں یس کو رکھنا ہے، نو کو نہیں رکھنا. اپنے فوراً اس کو نکال دینا. اس طرح کے بہت سے مواقع اور بھی آئیں گے، لیکن جب آپ ان لوگوں کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیں گے اور اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے کہ نہیں ہم اس کو کریں گے، تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. کوئی مشکل کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. یہاں بہت سے بچوں نے باتیں کی ہیں، کچھ الفاظ اوپر نیچے بھی کیے ہیں، تو وہ الفاظ جو ہم نے غلط ادا کیے ہیں، ظاہری بات ہے ہم کبھی غلط ادا کریں گے تو اگلی بار درست کریں گے، ورنہ ساری عمر وہ غلطی ہمارے ساتھ چلتا رہے. تو اس لیے غلط کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں، پریکٹس کریں اور اپنے اندر کے لوگ کو ختم کریں. ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی شخص آسانی سے کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ جو جتنا بڑا سوچتا ہے اس کے لیے مشکل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے کامیابی کا راستہ اختیار کرتا ہے. ہمیشہ اپنی سوچ کو بڑا رکھیں، مثبت رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہاں میں ضرور کر سکتا ہوں. یہ یقین نہ رکھیں کہ صرف میں کر سکتا ہوں، یہ تکبر میں آ جائے گا. لیکن جب آپ یہ یقین رکھیں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں تو یہ تکبر میں نہیں آئے گا، یہ سیلف کانفیڈنس میں، یہ خود ہی میں آئے گا. اور جب آپ کے اندر یہ خود ہی پیدا ہو جائے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے اختیار کریں. ایک کوٹیشن ہے، کہتے ہیں کہ ونرز نیور کوئٹ اینڈ کوئٹرز نیور ون. جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کبھی اپنا راستہ چھوڑتے نہیں، کوئی بھاگتے نہیں، اور جو بھاگ جاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اسی طرح ایک اور اٹ از بیٹر ٹو لائٹ اے کینڈل دین ٹو کاسٹ دا ڈارکنیس. یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک شمع روشن کریں بجائے کہ آپ اندھیرے کو گالیاں نکالتے برا بنا. تو کبھی بھی انارملٹی آف دا ٹاسک، ڈیفیکلٹی آف ٹاسک سے بالکل نہ گھبرائیں. جتنی بڑی مشکل ہوگی اس کا پہلا اسٹیپ سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اس میں سے ہم باہر نکل جاتے ہیں، ہم اس مشکل ٹاسک کو اختیار کر لیتے ہیں اور محنت جاری رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آنے والے سارے راستے بہت آسان ہوتے ہیں. ہم وہ پہلے مرحلے سے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں رہتے، جو کوشش جاری رکھتے ہیں، وہ بہت آگے جاتے ہیں، بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ بھی انہیں کا ساتھ دیتا ہے. کہتے ہیں فارچون فیورز دا بریو. جو ہمت والا ہوتا ہے، جو جذبہ رکھتا ہے، جو نہیں ڈرتا، اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے. اور جو ڈر کے بیٹھ جاتا ہے، ہم میں سے بہت سے ہوں گے جن کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. میں نے یہ بات اس لیے بلکہ یہ ابھی جو ہے یہ جو آپ کا ایونٹ رکھا ہے، ٹیوٹوریل ڈے جو رکھا ہے، اس کا مقصد میرے ذہن میں بہت پہلے سے تھا اور میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کچھ ایسا ہو جائے. اس کی وجہ یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے، لیکن ان کے پوٹینشیل کو کوئی ایکسپوز نہیں کرتا یا ان کو موقع نہیں ملتا. وہ ڈر جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے، اور کوئی ان کا بازو پکڑ کے سامنے نہیں لے کے آتا. کوئی ان کو اتنی گنجائش نہیں دیتا، یہ اتنا موقع نہیں دیتا کہ آئیے ہماری جگہ کھڑا ہوئیے اور آپ یہ کام کر کے دیکھیے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میری یہ سوچ تھی کہ آپ کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر بہت سی گنجائش ہوگی، بہت سی صلاحیتیں ہوں گی جنہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا. بات کا انسان خود نہیں غور کرتا، کوئی اور نوٹس کرتا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے بڑی اچھی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہو سکتا ہے وقت بہت آگے چلا جائے اور انسان کے پاس کامیابی کے راستے کم ہو جائیں. اس لیے ٹائم سے اس کو جو ہے وہ ڈاؤٹ کر لینا چاہیے. اسی لیے میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے. ہو سکتا ہے اس میں میرے خیال میں ظاہر بات اسٹڈی بھی بہت اہم ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سلیبس بھی کم نہ ہو، سلیبس کے پرابلم بھی نہ ہو، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی سیلف گرومنگ بھی، آپ کو بولنے کا سلیقہ اچھا آتا ہو، آپ لوگوں کی نظروں کا سامنا کر سکیں، آپ کو ڈر نہ لگتا ہو ان سے. ورنہ آپ گھبرا کے اپنے پوٹینشیل کو بھی چھپا کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے. آپ بہت کامیاب انسان بننے کے قابل ہوں گے، لیکن اپنی اس سیلف کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس لیے کامیابی کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم گھبراتے نہیں، اور دوسرا سی نو ٹو نو والا جیسے میں نے فارمولا بتایا ہے کہ جو بھی آپ سے کہے کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تمہارے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں، آپ کے تو ایسا بندہ ہی نہیں جو آپ کو اس طرح کی گائیڈ لائن دے سکے، آپ کے کوئی بات نہیں. چاہے اس کے سامنے نہ کہیں، پھر دل میں کہیں، تو آپ نے کہنا یہ نو والا آدمی ہے. نو والا آدمی کبھی بھی اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی آپ کو صحیح ٹریک پہ نہیں ڈال سکتا. اور وہ ایک آدمی جو آپ کو یس کہہ رہا ہوگا، آپ ڈیفینیٹلی اس کی بات کو دل میں بٹھا لیں اور یہ یقین کر لیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. بہت سی مثالیں ہیں. میرے بہت سے دوست مجھے ریلیٹیوز بہت سارے مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ عمران خان کی بڑی فیور کرتے ہیں.
بڑی باتیں سنی, میں بہت سی باتیں سنی. ظاہری بات جب وہ نیا نیا آیا تھا تو بہت سی اسٹوڈنٹ لائف سے میں اس کو دیکھتا آ رہا ہوں. اور مجھے کئی لوگوں نے سوال کیا, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے, آپ پھر اس آدمی کی فیور کرتے ہیں, پھر اس آدمی کی بات کرتے ہیں. تو میں ایک چیز دیکھتا ہوں جو میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں اپنے بچوں کے آگے رکھنی چاہیے, وہ بتانی چاہیے کہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اس کی فیور کی جانی چاہیے. اور میں ضرور کرتا ہوں اس پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی زندگی کا پورا جو ہے وہ صورتحال دیکھیں کہ کیسے کیسے اس کی سیلف گرومنگ ہوئی ہے, کیسے کیسے وہ آگے آیا ہے, تو کچھ پوائنٹس ہیں جس پہ اس نے کامیابی اختیار کی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کسی کامیابی نہیں دیتے, ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ ہنر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہنر آپ لوگوں کو آگے رکھنا چاہیے. آپ کے اندر بھی ایسی ایبلٹیز پیدا ہوں کیا کوئی دنیا کا مقابلہ کر سکے. جب وہ نیا نیا اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن لائف سے باہر نکلا, اسے کرکٹ کھیلنا شروع کی, تو اس نے اپنے کزن کو دیکھا جو کرکٹ کھیلتا تھا پاکستان لیول کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر, اور وہ ٹیم کے اندر پریکٹیکلی جو پلے کرتا تھا, اور عمران خان لندن میں پریکٹس کر رہے تھے. تو جب وہ واپس آئے ٹیم کے اندر وہ شامل ہو گئے, ظاہر بات ہے محنتی آدمی تھے, ٹیم کے اندر شامل ہو گئے. اور جب وہ شامل ہو گئے اور اس نے پرفارم کرنا شروع کیا, اسے کیپٹن بنا دیا. اور جب اس نے کیپٹن بنایا تو وہ شخص, ماجد خان ان کا نام ہے, میرا ان کے کزن کا ماجد خان ہی نام ہے, تو وہ بیسیکلی ان کے کزن تھے, بڑے تھے, جنہوں نے ان کو کرکٹ میں لے گیا. تو جب اس کی باری ہے وہ کپتان بنا تو اسے اندازہ ہوا کہ جو ماجد خان ہے جو میرا کزن ہے اور میرا آئیڈیل بھی ہے, اس نے اس کو آئیڈیل بنایا ہوا تھا اپنا, اس کی طرف دیکھ کے اس نے کھیلنا شروع کیا. تو اس نے جب دیکھا کہ میرا جو یہ آئیڈیل ہے یہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا, میرے ملک کو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, میرے ملک کے لیے اس سے اچھے لوگ موجود ہیں لیکن یہ میرے کزن ہونے کی وجہ سے یہ ٹیم میں موجود ہے. تو پہلا سخت ڈیسیژن جو اس نے کیا اس نے اس کو باہر نکالا. اس سے کیا ہوا کہ سارے خاندان والے اس کے خلاف ہو گئے, سب لوگ ناراض ہو گئے اور اس سے بات چیت بند کر, لیکن وہ اپنی جگہ اسٹینڈ کیے کھڑا رہا. اس نے کہا نہیں, میرے لیے میرا ملک سب سے اول ہے, میں سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اس نے اپنے آئیڈیل کو انکار کیا جو کوئی نہیں کرتا. میں نے اگر کسی استاد کو, جیسے آپ نے کسی استاد کو, میں نے بھی اپنے اساتذہ کو جو آئیڈیل بنایا ہے, بہت سے لوگوں کو آئیڈیل بنایا ہے, اور اگر وہی آئیڈیل میری زندگی میں میرے سامنے کھڑا ہو اور مجھے اسے ریجیکٹ کر کے کسی آدمی کو اس کی جگہ بٹھانا پڑے تو کتنی مشکل بات ہے. تو اس نے اپنے آئیڈیل کو انکار کر دیا کیونکہ اس نے کہا سی نو ٹو, میں غلط آدمی کو سی. اور یہ پہلا جو مرحلہ تھا. اس کے بعد جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا تو وہ ایک کم رفتار والا بالر تھا, یعنی وہ آہستہ گیند کرتا تھا, لیکن اس نے دیکھا آسٹریلیا کے پلیئر کو جو بہت تیزی سے گیند کرتے تو اس نے ارادہ کیا کہ میں تیز بالر بنوں گا. تو جتنے بھی اس کے کوچز تھے وہاں پہ یورپ کے اندر, انگلینڈ کے اندر, کاؤنٹیز میں, اس نے کہا کہ آپ نہیں بن سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی آہستہ گیند کرواتا ہے, اس کے بازو میں طاقت اتنی ہوتی ہے, تو آپ تیز بالر کی لسٹ میں کیسے آ سکتے. تمام کاؤنٹیز کوچز سے اس نے رابطہ کیا کہ مجھے آپ جو ہے وہ موقع دیجیے, میں تیز بالر کی طرح کھیلنا چاہتا ہوں اور میں چینج کرنا چاہتا ہوں. نہیں. تو 4 سال اس نے اپنے کوچز سے علیحدہ ہو کے میچز بھی کھیلتا تھا اور سائی سے رات جو دیر تک پریکٹس کرتا تھا, زور لگاتا تھا اس کے اوپر. اور آخر کار 4 سال کے بعد دنیا نے یہ حیرت انگیز نمونہ دیکھا کہ وہ کم پیس والے گیند میں سے, سلو بالر میں سے فاسٹ بالر کی لسٹ میں آ گیا, اور پھر اس نے دنیا کو حیران کر دیا. اس کے بعد 2 سال وہ انجر رہا, سارے لوگوں نے کہہ دیا اس کا کریئر ختم ہو چکا ہے, یہ دوبارہ نہیں کھیل سکتا. تو اس کا مطلب سب نو کہا اس کو, ٹھیک ہے جی, لیکن اس نے کہا کہ سی نو ٹو نو, میں بالکل ایسی بات نہیں مانتا. 2 سال کی انتھک محنت کے بعد انجری سے واپس آیا اور پھر اس نے پوری دنیا کو ڈومینیٹ کیا. پھر وہ ملکی کرکٹ, اور پھر ہمارے پریزیڈنٹ ضیاء الحق شاید نام سنا ہو, ماشاء اللہ گیا تھا انہوں نے اس سے درخواست کی کہ آپ اچھے کپتان ہیں اور ابھی ملک کو آپ کی ضرورت ہے, واپس ویسا ہی ہو جیسا ہو رہا ہے. تو جب وہ واپس آیا اس نے پہلے سے بہتر پرفارم کیا اور اس نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ. اسی طرح جب وہ ورلڈ کپ سے باہر نکلا تو اس نے اپنی والدہ کے نام پہ ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی. تو ساری دنیا کے لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں بنا سکتے, کینسر کا ہاسپٹل جو ہے بہت مہنگا ہوتا ہے, تو آپ نہیں بنا سکتے, آپ جتنی مرضی پیسے اکٹھے کر لیں, آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اس نے کہا ایک اس نے جتنی بڑی ٹیم بنائی تھی, کوئی دنیا سے ٹیم بنوائی تھی اس نے, ڈاکٹرز کی, اکاؤنٹنٹس کی اور سارے اینالسٹ کی, کہ آپ اندازہ لگائیں گے ہاسپٹل بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. سب نے کہا نہیں بن سکتا. ایک آدمی نے سب میں سے کہا کہ یہ بن سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہو گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک آدمی نے اگر مجھے کہہ دیا 1% بھی چانس ہے تو میں ضرور کروں. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایسی ہاسپٹلس کی چین دنیا میں ایسی دوبارہ کسی علاقے میں نہیں بنی. اسی طرح اس نے اپنی یونیورسٹی بنائی, اس سیاست میں آیا, لوگوں نے کہا آپ تو پاگل ہیں, آپ دیوانے ہیں, آپ تو نہیں ہو سکتے, آپ کے بس کی بات ہی نہیں. آج بھی دنیا یہی شاید کہتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہوں آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو اگین وہ کیا کہتے ہیں, نو کہتے ہیں. تو وہ 99% جنہوں نے اس کو نو کہا, اس نے کہا نہیں, میں اس ایک آدمی کی بات مانوں گا جس نے یس کہا.
تو میرے دل نے یس کہا ہے، میں نو کو نہیں مانتا، اسے نو کو نہیں مانتا. اور 22 سال کی شدید جدوجہد کے بعد وہ اپنے ملک کا وزیر ہے. تو یہ ایک آدمی کی کہانی ہے. بالکل ایسی ہی قائد اعظم کی بھی کہانی، بالکل ایسی ہی علامہ محمد اقبال کی بھی، بالکل ایسی دنیا کے بہترین لوگوں کی، بہترین آدمی جنہوں نے دنیا میں نام کمایا کی، کہ ساری دنیا کو کہتی ہے نو، اور ایک آدمی شاید وہ بنا چنا سے کہتا ہے بھی یس. تو وہ یس والے کی بات مانتا ہے، نو والے کی بات بالکل نہیں. اور وہ اپنے دل کو بھی سمجھاتا ہے کہ نو کو میں نہیں مانتا. جب وہ نو کو نہیں مانتا تو اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، اس جگہ سے راستے پیدا کرتا ہے جس کے لوگ تصور بھی نہیں کرتے. جس کی میں آپ کو مثال دی ہے عمران خان کی. دنیا میں بہت سے مسائل اس کے سامنے، اس کی فیملی کے پرابلمز آئے، خاندان آج ابھی تک کافی حد تک اس سے ناراض ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا. یہ وہ کیٹیگری ہے جو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، ہر بچے کے اندر ہونی چاہیے. آپ بھی اپنے اندر کے پوٹینشیل کو سنبھالیے، دیکھیے، محنت کیجیے، گروم کیجیے اس کو، اور اپنے اندر کے لوگوں کو ختم کریں. جس دن آپ نے اپنے اندر کے لوگوں کو ختم کریں، وہ دن آپ کی کامیابی کا پہلا دن ہوگا. اپنی ڈائری پہ لکھ لیجیے گا اس دن کہ آج سے میں جو ہے نو کا خاتمہ کرتا ہوں. آج سے میں نو کے لفظ کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہتا. سارے لوگ مجھے نو کہیں گے لیکن میں ان کو یس کر کے دوں. اور یہ وہ دن ہوگا جو آپ کی کامیابی اور بہتری کا ٹائم. چلیے بہت شکریہ، بہت سا ٹائم لے لیا.